बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। पाकिस्तान में हालात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं और ये जो एक सबसे बड़ा क्या कहते हैं दिन था कल के आर्मी चीफ की सिलेक्शन, जिसके ऊपर डेडलॉक था और बहुत स्पेकुलेशंस हो रही थी, बहुत चेमगोइयाँ हो रही थी, बहुत कुछ अफवाहें फैलाई जा रही थी। वो सारी की सारी अख्ताम को पहुंची और बिल आखिर क्या कहते हैं सदर ममलिकत ने भी उसके ऊपर दस्तखत किए समरी के ऊपर, और क्या कहते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ तकर्रर कर दिया गया। अब जैसे ही क्या कहते हैं कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर्ड होंगे 29 तारीख को, तो जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अपने ओहदे की जिम्मेदारियां संभाल रहेंगे। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर जो जनरल बने हैं वो हैं सर शमशाद मिर्जा साहब, जो चेयरमैन चीफ जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी हैं। तो दोनों को मुबारकबाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी दी, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने भी दी, और दोनों की मुलाकात भी हुई। उसमें बड़ा खुशगवार एक माहौल नजर आ रहा था दोनों के मुलाकात में, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है चाहे प्रेसिडेंट है, दोनों की 1 बाय 1 मुलाकात हुई है। और दोनों जो जनरल्स हैं 4 स्टार जनरल्स, उनकी मुलाकात भी दोनों के साथ हुई। तो बड़ा एक खुशगवार सा माहौल कल देखने को मिला। जो एक क्या कहते हैं साजिश बनाई जा रही थी, जो एक क्या कहते हैं कॉन्स्पिरेसी बन रही थी, उसको नाकाम किया इमरान खान साहब ने। वो कैसे किया उसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ, मगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सदर मुमलिकत के पास जैसे ही समरी आई और सदर मुमलिकत ने समरी रिसीव करने के बाद सीधा इस्लामाबाद से लाहौर गए। लाहौर जमान पार्क में इमरान खान साहब से मुलाकात की, और मुलाकात करने का मकसद ये था कि जो मुशावरत की जाए कि हमें आगे क्या करना चाहिए, हमारा आगे का लाया अमल क्या करना चाहिए। इसका हरगिज ये मकसद नहीं था कि इमरान खान नहीं चाहते कि जनरल आसिम मुनीर साहब को क्या कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया जाए। मैं आपको बड़ी क्लियरली बता दूं कि आज से 15 दिन पहले मैंने एक वीलॉग किया था और उसमें मैंने बड़ा क्लियर कट बता दिया था कि जनरल आसिम मुनीर साहब को 100% इम्कानात हैं कि उनको क्या कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात किया जाएगा। अब एक और इशू क्या था वो मैं आपको बता दूं कि एक पसंद और नापसंद का इशू बीच में चल रहा था। जो ये जनरल आसिम मुनीर साहब है, इनके बारे में कहा जाता है कि एक तो मरियम नवाज के मुंह से भी इनका नाम निकल गया था। दूसरा, जब इजिप्ट से वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन गए और मुलाकात की और इसके ऊपर मुशावरत की, अपने बड़े भाई जो भगोड़ा है उससे मुलाकात की और उनसे जब उन्होंने मशवरा लिया, डिस्कस किया इसके ऊपर, तो उन्होंने भी जनरल आसिम मुनीर साहब का क्या कहते हैं नाम रिकमेंड किया और कहा कि जी इनको आर्मी चीफ तकर्रर किया जाए। ये चीज थोड़ी सी थी कि नापसंद और पसंद, यानी कि पसंद किसकी थी और क्या कहते हैं ये चीजें स्पेकुलेट कर रही थी। इसके अलावा एक और चीज थी कि मतलब कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इतने बड़े ओहदे पर एग्जीक्यूटिव जो है पाकिस्तान का, वो जाके एक चोर डकैत करप्ट लुटेरे मनी लॉन्ड्रिंग से क्या कहते हैं मशवरे ले रहा है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इदारा है और उसकी तकर्री है, यानी कि पूरी दुनिया की नजरें इसके ऊपर लगी हुई थी और मशवरा किससे लिया जा रहा है। ये चीज एक बीच में थी जो मतलब के सारी चीजों को कंट्रोल कर रही थी कि हो सकता है इसके ऊपर इस मामले के ऊपर कंट्रोवर्शियल हो जाए, ये मामला मुतनाज़ा हो जाए। मगर बड़ी ही मतलब के समझदारी के साथ, बड़े ही जज्बे, बड़े ही दिल के साथ, जैसे इमरान खान साहब का बड़ा दिल है, उन्होंने तमाम की तमाम साजिशों को नाकाम बना दिया है। साजिश क्या चली जा रही थी? साजिश ये थी कि जैसे ही मतलब कि हम आर्मी चीफ का नाम अनाउंस करेंगे
تو عمران خان صاحب اس سے انکار کر دیں گے اور ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو آپس میں لڑوا دیں گے. یعنی کہ پی ڈی ایم بھول جائے گی عوام, معیشت بھول جائے گی عوام, رجیم چینج بھول جائے گی عوام, اس کے علاوہ بہت سی چیزیں, نئے الیکشن بھول جائے گی عوام, جو مارچ لانگ مارچ اس کو بھول جائے گی عوام. اور ہوگا کیا کہ پی ٹی آئی اور جو کیا کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ ہے یہ آمنے سامنے آ جائے گی صرف ایک نام کے اوپر. میں آپ کو بتا دوں کہ صدر مملکت جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 25 دن تک اس سمری کو روک سکتے تھے, لیکن اس کا فائدہ نہیں ہونا تھا. قانون اور آئین کے مطابق اس کا فائدہ بالکل نہیں ہونا تھا, کیونکہ ایگزیکٹو کا اختیار ہے اور ایگزیکٹو نے اس اختیار کو استعمال کر دیا تھا. اب دوسری جو بڑی بات تھی, سب سے بڑی بات, کہ عمران خان بارہا یہ کہہ چکے ہیں اپنے تمام جلسوں میں بھی اور جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا تب سے, کہ مجھے اپنا آرمی چیف لانے کی نہ کوئی جلدی ہے, نہ میں اس کے لیے اقتدار میں آیا ہوں, نہ مجھے اس طرح کی کوئی ٹینشن ہے, کیونکہ نہ تو میرے اثاثے باہر پڑے ہیں, نہ تو مجھے کیا کہتے ہیں میں نے منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے کہ مجھے کیسز سے کیا کہتے ہیں چھٹکارا چاہیے, کیسز معاف کروانے, نہ میں نے کیا کہتے ہیں این آر او لینا ہے, نہ میں نے ملک سے باہر کوئی ایون فیلڈ بنائے ہوئے ہیں کہ میں نے چلا جانا ہے, کیونکہ یہ فوج میری ہے, یہ ملک میرا ہے اور میں نے انہی لوگوں کے ساتھ چلنا ہے, یہاں پر ہی رہنا ہے, تو مجھے کوئی تعلقات خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز. دوسرا, انہوں نے بڑی واضح کلیئر کٹ بات کی تھی کہ آرمی چیف کا جو معاملہ تھا, جو تعیناتی کا معاملہ تھا, وہ بڑا سمپل سا تھا کہ جو میرٹ کے اوپر ہے, جیسے تمام سویلائزڈ کنٹری میں تمام آرمی چیف جب ان کی سلیکشن ہوتی ہے تو میرٹ کے اوپر ہو جاتی ہے, بڑی واضح طریقے سے ہو جاتی ہے. تو عمران خان صاحب نے بھی یہی کیا تھا کہ اس کو میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے. اب جو حکومت وقت اس نے جو چلاکیاں کھیلی وہ بڑی کمال کی تھی. سب سے پہلے تو انہوں نے چلاکی یہ کھیلی کہ جیسے ہی انہوں نے 2 نام اناؤنس کیے, ساتھ ہی کیا کہتے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کو ریٹین کر لیا. انہوں نے ریٹین کرنے کا مطلب کہ انہوں نے ایک تو ان کی جو ریٹائرمنٹ تھی اس کو فریز کر دیا, ٹھیک ہو گیا, یہ آرمی ایکٹ کے ذریعے ڈیفنس منسٹری کرتی ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ کر کے یہ ثابت کیا یا یہ میسج بھیجا کہ اب عمران خان صاحب اس نام کے اوپر, کیونکہ یہ نام جو ہے یہ نواز شریف صاحب نے سجیسٹ کیا ہے, ان کی پسند ہے, اور یہ نام جو ہے ہم کیا کہتے ہیں ہم نے اناؤنس کر دیا اور عمران خان صاحب اس کے اوپر آپ بضد ہوں گے. لیکن ایسی سازش کو ناکام کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے جو فیصلہ لیا آپ کے سامنے ہے. عمران خان صاحب نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جو مرضی آرمی چیف آ جائے, کیونکہ وہ آرمی کا چیف ہے اور اس نے آرمی کے ادارے کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے, اور تمام جتنے جنرلز ہیں, تمام آرمی کے سولجرز ہیں, تمام آفیسرز جو ہیں وہ ملک کے دفاع کے لیے کام کرتے ہیں, ملک کے لیے کام کرتے ہیں, ان کی وفاداریاں ملک کے ساتھ ہوتی ہیں, نہ کہ کسی ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ ہوتی ہیں. اچھا, یہ جو پسند اور ناپسند کا معاملہ ہے اس میں میں آپ کو بڑا کلیئر کٹ بتا دوں کہ نواز شریف صاحب نے جب بھی اپنی پسند کی ہے تو منہ کی کھائی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کیا کہتے ہیں جنرل ہائیلی ڈیکوریٹڈ آفیسر جو ہے آرمی کا چیف, اس کو آپ اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کریں, یہ ہو نہیں سکتا ہے. اور اس نے اپنے ملک کے وقار اور اپنے ادارے کے وقار کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. مگر یہ چیزیں ماضی میں ہوتی رہی, اور عمران خان صاحب کو اور اسٹیبلشمنٹ کو لڑانے کا جو سب سے بڑا منصوبہ تھا حکومت کا, وہ حکومت کا منصوبہ دھڑا کا دھڑا رہ گیا, اور عمران خان صاحب نے کیا کہتے ہیں اس کو شکست دی اور کامیابی حاصل کی. ایک چیز تو بڑی واضح ہے, کیونکہ پورے پاکستان کو پتا تھا کہ 26 تاریخ کو عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی کال دی ہوئی ہے اور لاکھوں لوگ پنڈی میں اکٹھے ہونے جا رہے ہیں. اگر یہ معاملہ عمران خان صاحب بیچ میں لٹکا دیتے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا, یعنی کہ ریٹین بھی کر چکی تھی گورنمنٹ, اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں 25 دن سے زیادہ اس کو ہولڈ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا پریزیڈنٹ کی طرف سے,
یہ ساری سازشیں عمران خان صاحب نے ناکام کی. اور ایک لیڈر کا ایک بڑا ویژن ہوتا ہے, ایک بڑا ایم ہوتا ہے, اور ان کا ایم یہی ہے کہ ایک حقیقی آزادی, ایک واضح آزادی, حقیقی آزادی کی وہ لڑائی لڑ رہے ہیں, تو اسی کے ساتھ ان کو آگے چلنا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کل بڑا کلیئر کٹ میسج دیا اپنی قوم کو. انہوں نے کہا کہ آپ نے 26 نومبر کو پنڈی میں پہنچنا ہے. تمام پاکستان کے لوگوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو, جوانوں کو, کیا کہتے ہیں, بیٹیوں کو, بیٹوں کو, تمام لوگوں کو کہا ہے کہ جس کے پاس جو سورس آف ٹریول ہے کرے اور پنڈی پہنچے. اگر میں 4 گولیاں لگنے کے باوجود اس حالت میں آپ کے لیے پنڈی پہنچ رہا ہوں تو آپ نے میرے لیے پنڈی پہنچنا ہے. یہ عمران خان صاحب کا ایڈریس تھا. اب میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے کلیئر یہ بات کی تھی کہ جو بھی آرمی چیف آئے گا اس کو چیلنجز کا سامنا بہت کرنا پڑے گا, کیونکہ جو ماضی گزرا ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ رجیم چینج آپریشن بھی پلانٹ ہوا, جس کے بعد معیشت کا دھرم تختہ ہوا. اب وہ چیلنجز کیا ہیں جو نئے آرمی چیف کے اوپر پڑ رہے ہیں؟ سب سے پہلا چیلنج جو کیا کہتے ہیں آرمی چیف عاصم صاحب کو جو فیس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیاسی استحکام جو ہے وہ نہیں ہے پاکستان میں, ایک انسٹیبلٹی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان میں, اس کو فیس کرنا ہے. دو بڑی جماعتیں جس میں سے پاکستان تحریک انصاف بہت بڑی جماعت, اگر آپ کہیں کہ 3/4 اس ٹائم تو وہ کہنا غلط نہیں ہوگا, تو اس کو کیا کہتے ہیں اسمبلیوں سے وہ باہر بیٹھے ہیں اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس 2 نمبر اسمبلی میں وہ جا کے بیٹھیں. 2 نمبر سے مراد یہ کہ یہ جو لوگ پلانٹ کیے گئے ہیں, مسلط کیے گئے ہیں رجیم چینج آپریشن کے ذریعے, ان کے ساتھ وہ بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں اس اسمبلی میں. تو یہ ایک بہت بڑا جو تناؤ ہے سیاسی, اس کو وہ کیسے اب ہینڈل کرتے ہیں, کیونکہ بارہا جتنی بار بھی کہا جائے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں تو اے پولیٹیکل نظر نہیں آئی آرمی ہمیں کبھی بھی. یہ جیسے کہ جاتے جاتے جنرل باجوہ صاحب بھی یہ کہہ گئے کہ ہم نے فروری سے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اب اے پولیٹیکل رہیں گے, یعنی کہ سیاست سے دور رہیں گے. تو اس کا مطلب یہ نکلتا تھا کہ آپ فروری سے پہلے سیاست میں گھمسان کی جنگ لڑ رہے تھے, یعنی کہ سیاست میں ڈیپلی انوالو تھے. تو بہرحال ماضی تھا وہ گزر گیا, اب فیوچر ہے, آگے دیکھنا ہے کہ پاکستان کو کس طرف لے کے جانا ہے. تو یہ سارا کا سارا بوجھ اب جنرل عاصم منیر صاحب کے کندھوں پر آ گیا ہے. ہائیلی ڈیکوریٹڈ اور فل کانفیڈنٹ کیا کہتے ہیں ان کی پرسنالٹی ہے, اور اچھے آفیسر ہیں, حافظ قرآن بھی ہیں, اور اللہ ان کو کیا کہتے ہیں ہماری نیک تمنائیں ہیں ان کے لیے, اللہ ان کو کامیابی کے ساتھ یہ 3 سال گزارنے دے, اور ان کی تمام جو کاوشیں ہوں وہ پاکستان کی جمہوریت, پاکستان کے لوگوں کے لیے اور پاکستان کی جو خود مختاری ہے اس کے لیے ہونی چاہیے. تو یہ چیلنج بہت بڑا ہے. اس کے علاوہ ان کو اکنومی کا چیلنج اس ٹائم بہت بڑا ہے, ملک جو ڈیفالٹ کے بالکل کنارے کے اوپر ہے, یہ چیلنج بھی ان کو پڑے گا. ریلیشن شپ ود پیپل جو ایک خلیج آئی ہے, جو ایک گیپ آیا ہے عوام کے اور آرمی کے درمیان, چند عناصر کی وجہ سے, چند شرط پسند عناصر جو انتہا پسندی تک جاتے ہیں, انہوں نے عوام اور پاک آرمی کے درمیان خلیج ڈالنے کی کوشش کی ہے. اس کو کیسے کور کرنا ہے یہ وہ مطلب کہ جنرل عاصم منیر صاحب کریں گے. اور پاکستان آرمی جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں بستی ہے, یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ پاکستان کے اپنے لوگ ہیں اور پاکستان کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں. تو پاکستان کے دلوں میں ان کا بہت وقار ہے. آگے نیکسٹ موو کیا ہوگی میں آپ کو بڑا واضح کلیئر بتا دوں کہ ذرائع سے ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کا یہ جو 26 نومبر والا جلسہ ہی رہے, دھرنا نہ رہے, 1-2 دن سٹے کریں, دھرنا نہیں ہوگا جہاں تک ہمیں خبر ملی ہے. یہ تو پھر آگے عمران خان صاحب کی نیکسٹ موو ہوگی کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور آگے وہ کس طریقے سے جاتے ہیں, کیونکہ وہ خود زخمی بھی ہیں. تو
جہاں تک ہمیں خبر ملی ہے. ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اگر گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیتی ہے الیکشن، کیونکہ نومبر کی تقرری کے لیے وہ لمبا کھینچا جانے تک پڑے ہوئے تھے، اب تقرری تو ہو گئی، اب وہ اگر اناؤنس کر جاتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ان سے اناؤنس کروا دیتی ہے تو پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب اسمبلیوں میں واپس چلے جائیں گے اور وہاں پر جا کے پھر آگے کا لایا عمل بھی تیار کیا جائے گا کہ الیکشن کمیشن کو کیسے چینج کرنا ہے، کون سا نیا الیکشن کمیشن آئے گا، ٹرمز اور کنڈیشن، الیکشن انٹرم گورنمنٹ، یہ سارا چیزیں آگے بنتی ہوئی نظر آئیں گی کہ اگر گورنمنٹ اب الیکشن اناؤنس کر دیتی ہے. نیکسٹ آگے کیا ہوتا ہے فیوچر میں، یہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.